बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल कुतुब और इराक़ से कुतुब ऑनलाइन दरबार है इमाम अली करमल्लाह का नजफ़। ख़वातीन हज़रात, ऐसी शख्सियात, ऐसी हस्तियों का जिक्र करते हुए दिल दहलता है और अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल मुख्तसर हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे जज्बात जो हैं वो अल्फाज का सहारा ढूंढते हैं लेकिन हमें नहीं मिलते। लेकिन एक बात जो है वो वाज़े करता चला जाऊँ, जब हम हरम की तरफ आ रहे थे तो एक बड़े खूबसूरत शख्स ने एक दुआ दी और मेरे ख्याल में यही पैगाम है जो इस हरम से हम लेकर जा रहे हैं। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह आपको इल्म जो है वो फ़कीरों का, वो फ़कीयों का दे, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है वो एक आम आदमी की दे। ख़वातीन हज़रात, मैं इस बात पे सोचता रहा और फिर मुझे इमाम अली की वो बात याद आई कि आपने कहा कि मैं तो अल्लाह के रसूल का एक आम उम्मती हूँ। जब आजिज़ी होगी तो फिर मकाम भी होगा और आजिज़ी ना होगी तो फिर यजीदियत होगी। ख़वातीन हज़रात, आज इस जगह पहुँच के यकीन कीजिए हमारे पास लफ्ज़ जो हैं वो बहुत कम हो गए। दुआ के साथ इस जगह हाज़री देने को हाज़िर हो रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी वो नेक ख्वाहिशात भी पूरी करे और पाकिस्तान के लिए जो हम दिल में अपनी मोहब्बत और दुआएं लेके आए हैं, इमाम अली करमल्लाह जो हैं अल्लाह के रसूल के हजूर और वसीले से अल्लाह की हमारी दुआएं पेश करें और इनको कबूल भी फरमाएं। आइए अंदर इमाम अली को सलाम करते हैं। आज जब अल्लाह ने हमें मौका दे दिया कि हम अली करमल्लाह के दरबार पे हाज़िर हों तो यकीन कीजिए हमें खुद यकीन नहीं आ रहा कि कुतुब ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ नजफ़ में मौजूद हो सकता है, लेकिन ये मोइज़ा जो है ये भी हमने देखना था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन रमज़ान स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज शहादत इमाम अली पे इससे ज़्यादा कहने की जसारत नहीं है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो वो कलाम सुनते हैं जो सच्चा भी है और हमेशा रहने वाला भी है, लेकिन ये दिल जो है ये दुखता है इस बात से कि कमाल है, हमने ये भी सुनना था। फरहान अली वारिस से ये कलाम सुनते हैं। उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। ज़ख्म ताज़ा था मादर का दिल में, रोई बाबा के गम में ये आँखें, गम यतीमी का ज़ैनब ने पाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रोकर, इब्ने मुल्जिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। और जब तबीब ने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़र्ब जो लगी है सर में, ज़ख्म इतना है कि जहर आलूद तलवार से इब्ने मुल्जिम ने जो वार किया मौला ने, तो उसका जहर का असर जो है वो खून में और जिस्म में फैलता जा रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम को दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए ताकि जहर का असर कम हो, जहर का असर कम हो सके। ये बात कूफे में जब आम हुई तो कूफे के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे कूजे लिए जिसमें दूध था और लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ गए और कहते थे कि खुदारा हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम को ये दूध पेश कर दिया जाए ताकि हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम
کو صحت مل جائے، ہم دودھ پیے نہ پیے ہمارا مولا بچ جائے، ہم کھانا کھائیں نہ کھائیں، ہمیں پانی ملے نہ ملے ہمارا مولا بچ جائے۔ ہمارے مولا نے اپنا خود بھوکا رہ کر ہمیں دودھ پیش کیا، خود بھوکا رہ کر ہمیں شربت پلایا، پانی پلایا۔ ہماری کفالت کی حد یہ ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم کو جب لایا گیا مولا کے سامنے تو وہ کانپ رہا تھا، مولا نے اس کو کہا کہ یہ کانپ رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ۔ تو یہ ایسے گھرانے، قاتل کو پلایا سرور نے، لشکر کو پلایا سرور نے، ہانی الوری صاحب لکھتے ہیں کہ لشکر کو پلایا سرور نے، قاتل کو پلایا حیدر نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں، دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں۔ آپ سنیے گا شعر کہ کتنی قیامت تھی اس وقت کوفے کے لوگوں میں۔ کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا آج ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اور بہت مشکل وقت ہوتا ہے اولاد کے لیے جب جنازہ گھر سے رخصت ہو رہا ہو، اور پھر علی مولا جیسے امام کا جنازہ گھر سے رخصت ہو رہا ہو، تو کہیں بی زینب جنازے سے لپٹی ہیں، کہیں بی زینب سلام اللہ علیہ جنازے سے لپٹی ہیں، کہیں بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ جنازے سے لپٹی ہیں، کہیں امام حسین علیہ السلام جنازے سے لپٹے ہیں، تو کہیں امام حسن علیہ السلام جنازے سے لپٹے ہیں، کہیں لپٹے ہیں جنازے سے مولا عباس علمدار علیہ السلام، کہیں روتی ہیں جناب فضہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت اعلیٰ نے مظلوم کربلا، حضرت اعلیٰ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، سماعت کیجئے کہ وہ وقت کیا ہوگا، ذرا محسوس کیجئے جب ہم عام شخص کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، چاہے وہ انتقال کر جائے جب شہید ہو جائے، تو بیٹیوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہائے وہ اس بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی جو خود باپ کی زینت ہے۔ سنیے شعر اور پھر حق ادا ہو، اگر آنسو نکل جائیں تو حق ادا ہو جائے اس پرسے کا کہ اٹھ رہا ہے جنازہ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم ہے برپا، ایک محشر کا عالم ہے برپا، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ فرحان و مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ فرحان علی وارث اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن میری دعا ہے کہ ہمیں یہ سننا نہ پڑتا، ہم یہ سننا نہ پڑتا
میرے ساتھ شہنشاہ نقوی بھائی ہیں، طاہر شرفی صاحب ہیں، اکبر درس صاحب ہیں اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں. میں سب کو بہت ہی زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے تعزیت جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے سوا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیے دو بات بڑی سادہ سی ہے. شہنشاہ نقوی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس زمین پہ جہاں بھی ناانصافی ہوگی قیامت تک شہنشاہ نقوی وہاں پہ خون جو ہے وہ بہتا رہے گا، چاہے وہ جو مرضی سرزمین ہو. اگر وہاں پہ ناانصافی ہوگی تو خون بہے گا، کیونکہ دو اصول اس کائنات کے ہیں، ایک فطرت کا اصول ہے اور ایک شریعت کا اصول ہے. شریعت کے اصول کو میں توڑ کے تو اللہ سے توبہ اور معافی کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں فطرت کا اصول توڑوں گا تو مجھے زمین کبھی معاف نہیں کرتی. جو میں عمل کروں گا اس کا رد عمل اسی زمین پہ ملے گا. آج ایک سوال کے جواب میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فتوے کے بارے میں حضرت عمر خطاب کے زمانے میں گفتگو ہوئی تو عمر خطاب کا ایک فیصلہ آیا. طاہر بھائی ذرا غور کیجئے گا. کہا کہ ہر شخص جو کوالیفائی کرتا ہے فتویٰ دینے کے لیے وہ ممبر پہ بیٹھ کے فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن دیکھو میری بات غور سے سن لو کہ جہاں پہ علی موجود ہو وہاں پہ فتویٰ نہ دینا. لوگوں نے کہا وہاں پہ کیوں فتویٰ نہ دے؟ کہا کیونکہ اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. یہ حکمت خداوند جو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا. دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقام دیکھیے، جید ترین صحابیوں میں سے ہے، جید ترین صحابیوں میں سے ہے. مجلس میں بیٹھے ہیں عمر خطاب کے سامنے، کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر علی سے زیادہ اور بہتر انصاف کوئی نہیں کر سکتا. آپ مسجد میں چلے گئے اور ممبر پہ بیٹھ گئے اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں اس بات کو رد کرتا ہوں کہ علی مدینے میں انصاف کر سکتا ہے. یہ رد کرتا ہے عمر خطاب بات، کیونکہ اس روح زمین پہ علی سے بہتر انصاف کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں ادب کے ساتھ کہوں گا کہ کسی نے اگر مولا کو مولا کائنات کہا ہے تو ابتدا جو ہے وہ میرے اور آپ سے نہیں ہوتی. شہنشاہ بھائی ادب کے ساتھ جب شربت پیش کیا گیا ابن ملجم کو تو یہ اخلاق کی بات نہیں تھی، یہ مولا نے بات کو ثابت کرنا تھا کہ علی کو مارنے والا روزے دار نہیں ہو سکتا. اس حکمت پہ چاہتا ہوں آپ جملہ کہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کا اور حاضرین محترم، خاص طور پہ علماء کرام جو تشریف فرمائے ان کی خدمت میں سلام عقیدت. بہت اچھے انداز سے آپ نے آغاز کیا اپنے آج کے پروگرام کا، اور دن بھی یوم شہادت ہے مولا علی علیہ السلام کا، اور یقیناً حضرت کی سیرت پر غور کرنا ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ہی فائدے کی بات ہے. جہاں تک بات ظلم اور انصاف اور عدل و انصاف کے باب میں مولا کے زندگی سے، سیرت سے استفادے کی ہے، تو حضرت کے اقوال، کیونکہ آپ نبی مکرم کا لعاب دہن لے کر آپ نے پہلی گھٹی آپ نے نبی مکرم کا لعاب دہن لیا، اور جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہر سوال کا جواب ایسا دیتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی سوال بن نہیں سکتا، پھر تو آپ کا علم کیا مصطفیٰ کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا نے بے ساختہ فرمایا ہذا لعاب النبی، میرا علم مصطفیٰ کے برابر نہیں ہے، میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے. تو مولا کائنات کے فرامین میں ایک بڑا حسین فرمان، بڑا مشہور فرمان ہے، الملک یبقی مع الظلم، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. ملک، حکومتیں، علاقے، ادارے، تنظیمات اور تمام تر ایک سے زیادہ جب ہم ہوتے ہیں تو وہ پھر نظم کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں. کوئی بھی مملکت کفر کی بنیاد پر تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم کی بنیاد پر باقی نہیں رہ سکتی. تو ناانصافیاں، مولا کائنات کی زندگی کا پیغام ہے کہ ناانصافیاں جب تک معاشرے سے ختم نہیں ہوں گی، بے عدالتیاں ختم نہیں ہوں گی، اور طبقاتی نظام کو اور ترجیحات بلا مرجح جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ بغیر ترجیح کے، بغیر کسی مرجح کے، بغیر کسی سبب کے کسی کو اوپر بٹھا دیا جائے اور کسی کو نیچے اتار دیا جائے، جب تک یہ بے عدالتیاں معاشرے سے ختم نہیں ہوں گی. مولا کائنات کی سیرت کا حسین باب یہی ہے. آپ نے جب اپنی پہلی حکومت کے بعد پہلا آپ نے کام شروع کیا تو آپ نے پہلے ہی مرحلے میں فرمایا کہ میں سب کو برابر سے چیزیں تقسیم کروں گا. حتیٰ اپنے بھائی حضرت عقیل نے جب کہا کہ بھائی میرے یہاں کھانا کھا لیجئے، اور کھانے کے بعد کہا کہ میرا مال بڑھا دیجئے، میں کثیر العیال ہوں اور قلیل المال ہوں، تو حضرت فرمایا ہم نے طے کیا ہے کہ تمہارا مال جو بیت المال سے دیا جاتا ہے اسے ہم کم کر دیں گے آئندہ. انہوں نے کہا مولا بھائی میں تو پہلے ہی مال کم رکھتا ہوں، پہلے ہی اولاد زیادہ ہے. فرمایا نہیں، تمہارے ہاں بچ جاتا ہے تبھی تم نے میری دعوت کی ہے. فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا مال چھین کر اپنی عورتوں کو مہر میں بھی دے دیا ہوگا اور انہوں نے پازیبیں بھی خرید لی ہوں گی، پازیبیں بھی خرید لی ہوں گی، تو میں ان کے پیروں سے پازیبیں اتروا لوں گا.
جب تک معاشرے میں مال کی تقسیم، اموال کی تقسیم، بیت المال کی تقسیم، اور پھر صرف مال ہی نہیں بلکہ ہمارے رویے بھی مال ہیں، ہمارے طریقے بھی مال ہیں، جب تک انصاف اور عدل اور جو ہے وہ تمام طبقات کا خیال رکھتے ہوئے نظم و نسق کو مرتب نہیں کیا جائے گا، معاشرہ بے ہنگمی کا شکار رہے گا، اور یہ مولا کائنات کی سیرت سے ہمیں اس کے بہترین اصول نصیب ہوتے ہیں۔ نقوی صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا، بہت ہی اعلیٰ بات آپ نے کی کہ ہماری جو رویے ہیں، طاہر اشرفی صاحب آپ کی طرف یہی بات پھینکتا ہوں، ہمارے رویے جو ہیں یہ بھی عدل مانگتے ہیں، یہ بھی انصاف مانگتے ہیں، یہی پیغام مولا کائنات ہے۔ یہ امام علی زندگی کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو انصاف اور دینے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی زندگی میں کوئی خواہشیں رہ گئی ہیں؟ اب علی کو کہنا چاہیے تھا کوئی خواہش نہیں رہ گئی، امام نے کہا دو رہ گئیں۔ کہا کیا رہ گیا؟ کہا ایک خواہش تو یہ رہ گئی کہ جتنا میں دے سکتا تھا کسی نے مانگا نہیں، اور دوسری مولا کیا رہ گئی؟ دوسری یہ رہ گئی کہ جتنا میں بتا سکتا تھا کسی نے پوچھا نہیں۔ یہ کردار امام علی کا۔ طاہر اشرفی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو بلال بھائی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو اس وقت کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا دن منانا، ان کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا، میں تو اس کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتا ہوں، اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بڑی واضح ہے کہ علی سے صرف تکلیف زدہ منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہے، بڑی بحث ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست کہا، اپنا ساتھی کہا، اپنا عزیز کہا، وہ ہمارے لیے سر کا تاج ہے۔ اور من کنت مولا، اس کا میں سمجھتا ہوں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سیدنا علی کا آپ کے تربیت میں، جوانی آپ کی تربیت میں، اور شہادت آپ کے رستے کے اوپر، ہجرت کی رات اپنا بستر علی کو دیا، اپنا آپ ابو بکر کے ساتھ جو ہے ہجرت کی رات چلے گئے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ علی جیسا قاضی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، جب سارے مان رہے ہیں ایک دوسرے کو تو میں کیوں نہ مانوں یار؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اصحاب رسول و اہل بیت ہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اعمال و اعمال کچھ نہیں ہے۔ کوئی روزہ رکھ کے جنت میں نہیں جا سکے گا، کوئی نماز پڑھ کے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر جنت کا دروازہ ملے گا تو اصحاب رسول و اہل بیت کو ماننے سے ملے گا، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت کا پرچم اٹھانے سے ملے گا، اصحاب رسول و اہل بیت و خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں۔ آپ دیکھیں محبت کیا ہے کہ علی کے فیصلے کے اوپر کیا آواز آتی ہے سیدنا عمر کی سیدنا علی کے فیصلے پر کہ لولا علی لہلک عمر۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آج کا کوئی مولوی صاحب، کوئی پروفیسر، کوئی مفسر، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بڑی اعلیٰ بات پہنچی علی کی اس فیصلے پہ عمر خطاب کہہ رہے ہیں علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بڑی اعلیٰ بات پہنچی۔ اکبر در صاحب بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں۔ اکبر در صاحب آپ سے سوال بڑا ہٹ کے پوچھ رہا ہوں، اور اس کا جواب مجھے یقین ہے صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ جیسے کہا کہ وہ جو فیصلہ کرنا ہے ایمان کا اور منافقت کا تو وہ علی کے چہرے کو دیکھ کے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جب بھی ہم کوئی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ناد علی پڑھیں۔ یہ فرمائیے کہ ناد علی کی روایت کیا ہے اور ناد علی کہتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب بھائی، جو ناد علی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل تشیع صرف اس کو جو ہے مانتے ہیں، یا ناد علی جو ہے وہ ان کی روایات میں ملتی ہیں۔ یہ صحیح احادیث میں جتنے محدثین گزرے ہیں سب نے اس کی روایت کی ہے کہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ کلمات اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمائے ہیں، اور
ناد علی کے رسول لیے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے ارشاد فرمائے ہیں. اور ناد علی کے لیے ایک مرتبہ ہم جب دورہ حدیث کر رہے تھے اور دورہ حدیث میں ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ نصر اللہ خان صاحب جو افغان انٹریم گورنمنٹ کے مجددی صاحب کی جو گورنمنٹ تھی افغانستان کی، اس کے وہ چیف جسٹس رہے سپریم کورٹ کے، وہ ہمارے استاد تھے. حدیث کا دورہ ہم نے ان سے کیا تھا. تو میرے برادر اصغر مولانا محمد اصغر درس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک جانب میں بیٹھا ہوا تھا، دوسری جانب وہ، درمیان میں علامہ نصر اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. اور ان کے لیے ایک بات میں اگر عرض کر دوں کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب یکم محرم الحرام ہوتی تھی اور 10 محرم الحرام تک وہ ویسے عام حالات میں سیاہ رنگ کا جبہ زیب تن فرماتے تھے، لیکن یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک وہ سیاہ کپڑا نہیں پہنتے تھے کہ کہیں تشبہ پیدا نہ ہو اہل تشیع کے ساتھ. اب آپ سوچ لیں کہ وہ کتنے محتاط شخصیت ہوں گے. انہوں نے اس محتاط شخصیت کا اگلا جملہ میں وقفے کے بعد لوں گا، چھوٹا سا وقفہ لے کے اپنے، اور در صاحب آپ ہی کی اس بات کو کنٹینیو کریں گا. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. آج ہمیں سعادت ملی کہ ہم اس ہستی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں جس ہستی کو امیر المومنین امام علی تو کہا جاتا ہے، لیکن شہادت سے پہلے اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نمک اور دودھ اٹھا لو تاکہ مجھے نعمتوں کا حساب نہ دینا پڑے. اور کہتے ہیں کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز جب شہید زخم لگ کر آئے وہ بھی کوئی نہ سنے. صاحب سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. سمجھنے کو تو بہت پیغام ہیں جو شریعت کا درجہ رکھتے ہیں کہ پردہ کیسا ہوگا، رزق کا کھانا کیسا ہوگا، امیر کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ آج یہاں اس صحن میں جہاں پہ امام علی کے، ہماری ماؤں کے، حسن اور حسین کے چھوٹے چھوٹے قدم گزرے ہوں گے، آج یہاں کھڑے ہو کے ان کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کے وسیلے سے ہماری تمام حاجات کو پورا کر اور پاکستان کو دشمنوں سے چھڑا کے وہ امیر بھیج جو تیرے ہاں قبول بھی ہو اور مقبول بھی ہو. آمین. امیر المومنین کا گھر دیکھنے کے بعد میرے خیال میں ہمارے حاکموں کو یہ بات جو ہے وہ پیغام کے طور پہ سمجھنی چاہیے کہ امیر المومنین جو ہے وہ کس طرح رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں کہ شہادت کے بعد امام علی کو لایا گیا، جہاں آپ کو غسل کے بعد لٹایا گیا اور یہ جسم جو ہے وہاں لگا ہوا ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جسم وہاں پہ لیٹا ہے وہ دوزخ کی آگ کو چھو بھی نہیں سکتا. میں بڑے ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ در صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے دو بڑی ہی لذیذ باتیں کی. ایک تو آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات یہ کی کہ جو ناد علی جو پڑھتے ہیں اس کا تعلق صرف اہل تشیع سے نہیں ہے، اس کی روایت جو ہے وہ اہل سنت میں ملتی ہے. اس بات کا علم نہیں تھا. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود ادا ہوئے ہیں. آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے کھول دیجیے گا. جی میں بالکل اسی بات پر آ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات جو جنہوں نے ہم تک پہنچائی علامہ نصر اللہ خان صاحب، ان کی ایک خصوصیت اور میں بتاؤں کہ اہل سنت و جماعت کا جو سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے پاکستان میں وہ ہے دارالعلوم امجدیہ. اور دارالعلوم امجدیہ کے بھی وہ شیخ الحدیث رہے علامہ نصر اللہ خان صاحب. اور علامہ سردار احمد صاحب لائل پور میں ان کا یعنی فیصل آباد میں ان کا مزار شریف ہے. اور حضرت علامہ سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان کہلاتے ہیں. اور ان کی مسند پر علامہ نصر اللہ خان صاحب نے درس حدیث دیا ہے. ان کے براہ راست وہ شاگرد تھے علامہ سردار احمد صاحب کے جو محدث اعظم پاکستان تھے. تو اب یہ میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں ان کا کہ وہ مجھے کچھ ہمیں معمولی شخصیت نے یہ بات نہیں بتائی. دورہ حدیث کے درمیان میں میرے برادر اصغر مولانا اصغر درس صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ ناد علی پڑھ کر بتائیں.
تو میرے برادر اصغر مولانا محمد اصغر در صاحب نے کہا کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بجلالتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو علامہ نصر اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ ناد علی نہیں ہے، کہ ناد علی جو ہے احادیث کی روح سے جو میں نے محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنی ہے اور جس کو میں نے خود احادیث میں دیکھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے جملے ارشاد فرمائے. اس میں جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی تالا ہے اس کے لیے اس کے لیور کے لحاظ سے اس کے دندانے نہیں ہوں اور چابی آپ لگا دیں تو وہ تالا کھلے گا نہیں. کہا جب تک آپ صحیح اس کے لیور کے لحاظ سے چابی کو جو ہے وہ نہیں لگائیں گے تو تالا نہیں کھلے گا. کہ ناد علی صرف اتنی ہے کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. کا اس میں بجلالتک یا اللہ نہیں ہے. کیا بات ہے حضور، آپ کا پیغام پہنچا اور یہ بڑی مختلف بات تھی. کم از کم مجھے اس بات کا علم بالکل نہیں تھا اور میں آپ کے حوالے سے اس بات کو روایت کرنے کی آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. بخاری صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. پہلے تو بڑی بات ہے کہ آپ کے ساتھ وقت آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا. حضور ایک تو جب کوئی باپ وصیت کرتا ہے نا تو وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کو تقسیم کیسے کیا جائے، میری چیزوں کو تقسیم کیسے کیا جائے. عجیب و غریب وصیت ہے امام علی کرم اللہ کی اپنی اولاد کو جس میں کسی مال کا ذکر نہیں ہے. اس وصیت کی اہمیت کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. یقیناً یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نعت کے وہی اللہ کے سچے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے انت منی وانا من کا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین. تو یقیناً جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا خود قرآن میں اللہ نے فرمایا. فقل فرمایا کہ میرے محبوب کل اگر تمہارے ساتھ بارہ جھگڑا کرے اہل کتاب ان سے کہہ دیں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں. تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ علی کو ساتھ لیا اپنی جان کے طور پر. تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان قرار دیا ہو اس کی وصیت بھی ویسی تو اس کی وصیت تو یقیناً پھر اس معیار پہ ہوگی نا. آپ فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل فی السر والعلن. اور اس کو روایت پتہ کس نے کیا؟ امام ابن کثیر جیسے محدث نے البدایہ والنہایہ میں اس کو روایت کیا. امام ابن سعد جیسے بزرگ نے الطبقات الکبریٰ مصر امہات الکتب میں یہ ان کی وصیت موجود ہے. فرمایا وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والتعہد بالقرآن والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور آگے فرمایا وصلۃ الارحام والصدق فی القول وإعانۃ المظلوم. فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ تم نے چاہے آپ جہری زندگی ہو سری زندگی ہو خفیہ کہیں بیٹھے ہوئے اللہ کے تقوی کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. اندازہ لگائیں جو یہ وصیت ہے، یہ وصیت کا پہلی شک ہے. پھر فرمایا کہ آپ نے اللہ کے قرآن کے ساتھ رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑنے دینا، نمازوں کا قیام اور اس کا اہتمام. اور پھر فرمایا جو زکوٰۃ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے اس کا احساس کرنا ہے. صلہ رحمی آپ نے کرنی ہے. الامر بالمعروف نیکی کو ہمیشہ فروغ دینا ہے. برائیوں سے لوگوں کو آپ نے ہمیشہ روکنا ہے باز کرنا ہے. یہ آپ کے فرائض ہیں. اور آگے فرمایا وصلۃ الارحام اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے. اور یہاں پر خاص طور پر اپنے دوسرے بیٹے محمد بن حنفیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا حسن و حسین سے اس کا ضرور خیال رکھنا. اور اس کو الگ کر کے ایک الگ وصیت فرمائی کہ بیٹا یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، ان کا تم نے ہمیشہ ادب احترام بھی کرنا اور ان کی بات کو بھی تم نے ماننا، کوئی فیصلہ ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا. اور آپ اندازہ لگائیں قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے الجمال والکمال رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی تاریخ میں پہلی اردو میں مایا ناز اور معتبر ترین پہلی کتاب جو سیرت پہ لکھی گئی ان کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ. وہ الجمال والکمال ان کی بڑی کتاب پیاری سورہ یوسف کی تفسیر میں برادر یوسف کا جہاں ذکر کیا نا
وہاں محمد بن حنفیہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک یہ بھائی ہیں اور ایک وہ بھائی ہے کہ کسی نے اسے کہا کہ تمہارا باپ کیسا باپ ہے، اب عبدالانصاف کی بات کرے گا تیرا باپ علی کیسا باپ ہے کہ جب سینے سے لگانے کا ٹائم آتا حسن حسین کو پاس رکھتا ہے اور جب جنگوں میں بھیجنے کا ٹائم آتا تمہیں بھیج دیتا ہے. کہا تم میرے باپ کو سمجھے نہیں، میرا باپ کیا سمجھتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا دست و بازو ہوں اور میرے جو دونوں بھائی ہیں میرے بابا کی آنکھیں ہیں. آنکھوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور بازو نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. در صاحب آپ کا پیغام تو آ گیا اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سن کے میں علم بھی حاصل کروں گا. طاہر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو زندگی ہے امام علی کرم اللہ کی، یہ پیدائش سے شہادت تک معجزات سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بات آپ کو تجزیے کے لیے پھینک رہا ہوں، تجزیے کے لیے پیش کر رہا ہوں آپ کو. حضور خندق کے اندر بہت صحابہ ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ عمر سے جا کے لڑنا ہے جو مرحب ہے، تو پہلی دفعہ کہا علی اٹھے، دوسری دفعہ کہا علی اٹھے، تیسری دفعہ کہا تو پھر علی بیٹھے نہیں، کہا کہ نہیں میں اب جاؤں گا، کیونکہ مرحب نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم میں سے کون تھا جو باتیں کرتا تھا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اب جنت میں کیوں نہیں جانا چاہتے. اس پہ غیرت کھائی امام علی کرم اللہ نے. اس وقت تقریباً 21 یا زیادہ سے زیادہ 23 سال کی عمر تھی، آپ بہت چھوٹے تھے. آپ کے تعارف میں جب انہوں نے پوچھا، اس نے کہا تم عبد المطلب کے بیٹے ہو، اس نے کہا نہیں ابو طالب کے بیٹے ہو، اس نے کہا جاؤ جاؤ تم چھوٹے ہو. اس بات میں بھی غیرت کھائی. اس نے پہلا وار کیا، امام کی جو شیلڈ تھی وہ ٹوٹی اور آپ کے کندھے پہ چوٹ لگی. جب امام نے وار کیا تو وہ اس کی جو ڈھال تھی وہ بھی کٹی اور مرحب بھی 2 حصوں میں گیا. طاہر بھائی پوچھنا یہ ہے کہ اس کو میں شجاعت کہوں گا یا انصاف مانوں گا؟ بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تو شجاعت اور انصاف دونوں جو ہیں وہ لونڈیاں ہیں، وہ کھڑی ہوتی ہیں کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ وہ شجاعت، عدل، انصاف، اعتدال، ایمان یہ کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ علی سے سیکھنا کیسے ہے. تو یہ تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو دیکھیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور جن کے عمل پہ قرآن گواہی دینے کے لیے اتر آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان پہ بلال بھائی میں اور آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ رب کریم ہمارے جو یہ الفاظ ہیں یہ اپنی بارگاہ سے اس قابل بنا دیں کہ ان کی شان میں قبول ہو جائیں، اور اگر یہ قبول ہو گئے تو دنیا بھی اور آخرت دونوں ہی سنور جائے گی. اور حقیقت حال میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت روز اول سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو وہ نظر آ رہا ہے نا ہر لمحہ کہ ہجرت کی رات کا میرے بستر پہ یہ امانتیں ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے بڑا پسند ہے، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. ان کی امانتیں لٹانے کی ضرورت کیا تھی، وہ تو ظالم تھے. لیکن نہیں، کہا علی میرے بستر پہ آج تو سوئے گا اور دنیا کو بتا دے گا کہ علی امانت دار تھا، علی امانت دار ہے، اور علی کے ماننے والے بھی امانت دار ہوں گے، جھوٹے نہیں ہو سکتے، کذاب نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ بات بڑی واضح ہے اور دنیا کے سامنے ہے. آپ کی شجاعت اور بہادری یہ لفظ چھوٹے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے کردار کے سامنے. وگرنہ کوئی کہتا ہے کہ میرا جو حملہ آور ہے، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ بڑے چھوٹے ہیں دونوں. طاہر شہنشاہ نقوی بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. وہ اکبر الہ آبادی آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس تھے اپنے زمانے کے، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اپنے ایک فیصلے کے اندر انہوں نے بات کہی لکھی. انہوں نے کہا کہ علم اور تعلیم جو ہے ان دونوں کے درمیان میں ان دونوں کے لیے عین کا ہونا بڑا ضروری ہے. بغیر علی کے نہ علم آتا ہے نہ تعلیم آتی ہے. پھر اس بات پہ سوچنے پہ میرے جیسا جاہل انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ علی کے پاس وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں سے علم اور حکمت کی تعلیم امام علی ہی لیتے. بلال بھائی مولا علی کے پاس جو یونیورسٹی ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. آپ نے نبی مکرم سے فرمایا ذقنی رسول اللہ ذقن ذقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے عطا کیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو چگاتا ہے. اچھا زقن زقا کا لفظ ہے، زقن زقا یعنی جیسا پرندہ چگ کر آتا ہے نا ویسے ہی منتقل کر دیتا ہے.
اللہ سے مصطفیٰ علم لیتے ہیں اور مصطفیٰ سے علی علم لیتے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. شہر علم مصطفیٰ کی ذات ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ہر شخص کو شہر میں جانتے وقت دروازے پہ 2 دفعہ آنا پڑتا ہے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی. تو مولا کائنات کا علم، اور جیسے حضرت علامہ طاہر اشرفی صاحب اور دیگر علماء کرام نے بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، میں ان سے استفادہ کر رہا ہوں، اس لیے میں اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ یہاں مولا کائنات کی شخصیت میں جو ایک غالب پہلو ہے نا، عین شجاعت. دیکھیں ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم ہیں مصر کے، وہ مولا کائنات کی شان میں لکھتے ہیں کہ علی میں ضدیں جمع تھیں. جامع الازداد ذات ہے علی کی. ایک وقت میں ضدیں جمع ہونا یہ خود ذات کو معجزہ بنا دیتا ہے. مثلا اگر شجاع ہے تو حلیم نہیں ہے، اور حلیم ہے تو پھر شجاع نہیں ہے. شجاعت حلم کو روکتی ہے اور حلم شجاعت کو روکتا ہے. لیکن مولا کائنات عین میدان جنگ میں اترنے کے بعد، شجاعت کا کمال دکھانے کے بعد، اسی کیفیت میں حلیم اور بردبار بھی ہیں. ایک شخص نے آواز دے کر کہا، شاید پچھلے پروگراموں میں یہ ذکر بھی ہوا کہ جب اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تو کہنے لگا، یا علی حب لی سیفک، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں. دشمن ہے، مخالف ہے، علی کو مارنے آیا ہے. علی نے اپنی تلوار اس کو دے دی، اور پھر تلوار تان کے جب مولا کے قریب آیا تو کہنے لگا کہ کبھی اپنے قاتل کو تلوار دی جاتی ہے؟ تم نے مجھے اپنی تلوار دے دی. مولا نے فرمایا، پہلے تو قاتل تھا، ظالم تھا، دشمن تھا، پھر سائل ہو گیا تھا. سائل بغیر علی سے لیے ہوئے جا نہیں سکتا. تو حلم و بردباری اسی کیفیت کے اندر. کیا بات ہے شاہ صاحب، میرے ساتھ رہیے گا. یہ جنگ صفین کا جو واقعہ شاہ صاحب فرمایا، کیا خوبصورت بات ہے کہ یہ جو ضدیں ہیں امام علی کی شخصیت کے اندر، کہ آپ اگر عالم ہو تو آپ شجاعت نہیں کرتے، آپ شجاعت بھی کرتے ہیں اور آپ عالم بھی ہیں. آپ کے اندر اگر ٹھہراؤ ہے تو آپ کے اندر وہ کام کرنے کی بھی طاقت اور ہمت ہے جو کہ مولا کریم نے کیا ساری زندگی. ان ضدوں پہ آ کے تمام علماء کرام سے بات کروں گا، یہ ضدیں شخصیت میں کیا رنگ پیدا کرتی ہیں. مسجد کوفہ جو ہے اس کی طرف گامزن ہے. یہ وہ مسجد ہے یہاں امام علی کرم اللہ کو شہید کیا گیا. آئیے اس جائے پہ چلتے ہیں جہاں امام نے شہادت لی. نجف سے کچھ فاصلے پہ یہ مسجد ہے جسے مسجد کوفہ کہتے ہیں. میرے پیچھے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کا حصہ ہے، صحن کا، اور اس کے پیچھے مسجد کوفہ ہے. اس مسجد کے ایک طرف حضرت امام علی کرم اللہ کا گھر ہے جہاں میں انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. یہ پانی کی بوتل جو خالی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ جب امام کے گھر میں جائیں گے تو ان کے کنویں سے جو آج تک چل رہا ہے اس میں پانی بھریں گے، اور جب مسجد کوفہ میں بیٹھیں گے تو اپنے مہمانوں سے تذکرہ کریں گے امام علی کا اور اس منحوس کا، عبد الرحمن ابن ملجم کا، جس نے آپ کو قتل کیا. اس کے محرکات کیا تھے، اور آج ان محرکات جو اس کی نیت تھی، اس کے اثرات جو ہیں مسلم امہ کے اتحاد کی صورت میں ہمیں کیسے نظر آتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ آج ہمارے جتنے بھی دوست اور بھائی آئے، ظاہر ہے سب نے پوری ایمانداری سے اپنے دل کی اثر گہرائیوں سے وہ ایمان کی کیفیت محسوس کی ہوگی. لیکن میں نے آج اس مسجد میں ایک ایک قدم پہ یہ دعا کی اللہ سے کہ اللہ میرا پاؤں اس پاؤں پر آ جائے کسی طرح، تاکہ میری مغفرت ہو، میری بخشش ہو، میری قبر آسان ہو. جہاں پہ حسن کا پاؤں آیا ہوگا، جہاں پہ حسین کا پاؤں آیا ہوگا، یہ وہ گھر ہے میرے پیچھے جو ان کا تھا، ان کے بابا کا تھا. اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو اتنا ہی بدلہ لینا جتنا مجھ پہ کیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہ کرنا. اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی نے امام حسن اور امام حسین کے قدموں کی خاک جیسی تربیت بھی حاصل کر لی ہو انشاءاللہ. اس کے بعد صرف دعا کی جا سکتی اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں بڑے ادب کے ساتھ، میرے پاس چند لمحے ہیں بالکل، لیکن میں شہنشاہ نقوی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں صرف اس بات کے جواب کے لیے. انتہائی مختصر سا وقت ہے میرے پاس. ایک لڑکا تھا، ایک حکایت ہے کہ وہ اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون شخص ہے جس نے کہ خیبر کا جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ توڑ دیا اور اٹھا لیا اور یہ کیا وہ کیا، میں ملنا چاہتا ہوں. وہ جب اندر گیا تو امام علی کرم اللہ جو تھے وہ دانتوں سے اخروٹ کو توڑ رہے تھے اور وہ اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو اس نے تنزن کہا کہ آپ نے توڑا ہے وہ دروازہ خیبر کا؟ تو امام نے امامہ پہنا اور کہا کہ دیکھو یہ میں اپنی ہمت اور طاقت سے کر رہا ہوں، وہ میں نے اللہ کے ایمان سے کیا. اب میرا سوال یہاں پہ یہ تو بنتا ہے کہ امامت جو ہے وہ اپنے دھیان میں اپنے آپ سے خود کوئی فیصلہ نہیں کرتی، نہ عطا کی جا سکتی ہے. یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. علی کا ہر کام جو ہے وہ غور فرمائیے وہ ان کی رضا، ان کی مرضی نہیں، وہ حکم الہی یا حکم نبی پاک. شہنشاہ بھائی، مولا علی مظہر قدرت پروردگار، یعنی اللہ، ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟
ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے باب خیبر قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا بلکہ قوت رحمانی سے اکھاڑا۔ بلال بھائی، نبی مکرم ایک دعا فرماتے تھے، خاص طور پہ جب یمن مولا علی تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی نراہ، یا اللہ مجھ مصطفیٰ کو اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کو میں ایک دفعہ اور نہ دیکھ لوں۔ میں آپ کے توسط سے پوری عالم انسانیت کے لیے ایک دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ علی کا بیٹا مہدی ہماری آنکھوں کا نور نہ بن جائے اور ان کی زیارت ہم نہ کر لیں۔ ہم اس دنیا میں علی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور علی کا بیٹا آنے والا ہے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا سے آپ کا پیغام مکمل ہوا۔ طاہر بھائی، آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ جب واقعہ ہے امام علی کرم اللہ کا ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو امام علی کو پوچھا کہاں ہے، تو ان کے پاؤں پہ زخم تھے، آپ گئے تو لواب دہن لگایا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں میں کبھی تھکا نہیں۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو آنکھوں پہ لواب دہن، جب پیدا ہوتے ہیں تو زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تھکتے ہیں تو لواب دہن زخموں کے اوپر۔ یہ علی کا مقام ہے۔ علی کی فضائل کے لیے میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے، آپ فرمائیے۔ میں نے جیسے گزارش کی بلال بھائی کہ اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کر کے ہم اپنے لیے جنت بناتے ہیں۔ ہماری سعادت مندی ہے کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، جن کی اداؤں پہ اللہ قرآن اتار دے، جن کی اداؤں پہ قرآن اتار دے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ تینوں کو کھانا دیا تھا، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ قیامت کی صبح تک جو قرآن پڑھے گا وہ ذکر کرتا رہے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر کے بہت ساری آیات ہیں جو ان کے اللہ تعالیٰ نے خواہش کے مطابق اتار دی۔ تو بات یہ ہے، ہم تو فضائل اصحاب رسول و اہل بیت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اور آخری طاہر بھائی قربان جائیے، آپ کا پیغام پہنچا، ہم تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری قبر جو ہے وہ سنور جائے۔ بہت خوبصورت بات۔ درس بھائی آپ کی طرف آؤں گا، لمحے آخری ہیں، بالکل یہ فرمائیے گا، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائیں اور اپنا نام نہیں، وہ اپنا صرف کاروبار اور کام بتائیں کہ میں فلاں ہوں، میں درزی ہوں، جب وہ آئیں تو وہ جھولا جلائیں، جب فرشتے کا پر جل جائے تو وہ وہاں پر آ کر دعا منگوائے۔ جب سیرت بیان کرنی ہو ہم نے اس خاندان کی تو اس کے لیے الفاظ کو اور خیالوں کو کہاں سے تلاش کروں؟ دیکھیں، حضرت علی کی ذات والا صفات علم کا منبع بھی ہے اور علم کا مغز بھی ہے اور علم کی جان بھی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تعلیم علم کے لیے حاصل کی جاتی ہے اور تعلیم میں سے 5 حروف ہیں، تے عین یہ لام، تے عین لام یہ میم۔ تعلیم کی تے کو ہٹا دیجئے اور میم کو ہٹا دیجئے تو بیچ میں رہ جاتا ہے علی۔ یعنی تعلیم کا جو صحیح منبع اور مخزن ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے کہ علی جو ہے وہ اگر تے اور میم آپ لکھیں گے تو تم رہ جائے گا، تو علی کو درمیان میں اگر آپ جب تک نہیں شامل کریں گے اس وقت تک جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ تعلیم کا اصل منبع اور مقصد جو ہے وہ حضرت علی کی ذات والا صفات ہے۔ تو اسی لیے حضرت علی کی جو یعنی علی بیچ میں ہے۔ آپ کی بات پہنچی، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ اگر علی کو نکال دیں گے تو وہ تم طرح رہ جائے گا صرف، اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے مہمانوں کا بڑا ممنون ہوں اور خاص طور پہ معذرت خواہ بھی ہوں، جتنا مرضی ادا کر دوں میں، لیکن یقین کیجئے کہ جتنا مرضی وقت ہو، شکایت مجھے بھی ہمیشہ یہ ہوگی کہ وقت کم ملا، ہم فضائل علی بیان کرنے میں اب بھی ناکام رہے۔ شاہ صاحب، فضائل علی کو آپ تمام لوگوں کی آپ نے باتیں سنی، آپ پہلے اپنے دل کی بات کر رہے ہیں۔ سچی بات، شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، ہر فضیلت یاد ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں اشرفی صاحب جو فرما رہے تھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن غور کریں حضرت علی کی شان کے بطور صحابی بھی سارے وہ فضائل میں شامل ہیں اور بطور اہل بیت الگ بھی ان کے فضائل بیان کیے، اللہ نے قرآن میں ڈبل کر کے ان کے فضائل بیان کیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سب سے زیادہ حدیث
اگر کسی ہستی کی شخصیت کو بیان کرتی ہے فضیلت کو، سے حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتی ہیں. اور دوسری اس لیے کمالات کی بات ہم کر رہے تھے، جتنے کمالات ہیں انسانی وہ الگ الگ لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جتنے کمالات ہیں الگ لوگوں میں، کمالات کی جو ضد ہے سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ، ابھی شہنشاہ نقوی صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ جو ضد ہے نا کمال کی، وہ نہیں، وہ یہ فرما رہے تھے جتنے بھی مطلب تحمل بھی خود کمال ہے، شجاعت بھی کمال ہے، علم بھی کمال ہے، تقوی بھی کمال ہے، عبادت، جتنے کمالات ہیں وہ سب کے سب ہر انسان کے اندر نہیں پائے جاتے. نبوت کے بعد اگر فصاحت و بلاغت بھی دیکھنا ہو، سلاست دیکھنی ہو، عدالت دیکھنی ہو، شرافت دیکھنی ہو، عبادت، ریاضت، للہیت، اخلاص، تقوی، زہد، ورع، تفقہ، اور ساری چیزیں، حسن و جمال، جہ و جلال، یہ ساری خوبیاں اگر اکٹھی آپ نے کہیں دیکھنی ہیں، حیدر مرتضیٰ میں دیکھ لیں، اہل بیت اطہار میں دیکھ لیں، حسن و حسین میں دیکھ لیں. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے حسنین کریمین کے حوالے سے، من سرّ ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدرہ الى رأسہ فلینظر الى الحسن. فرمایا اگر امام حسن کو دیکھو گے تو سینے سے لے کر سر تک آقا نظر آئیں گے، سینے سے لے قدموں تک دیکھو گے حسین کو تو آقا تمہیں نظر آئیں گے. تو یقیناً وہ گھرانہ ایسا ہے حضرت علی المرضیٰ کا جو نبی پاس سب سے بڑھ کر مشابہ. خوبصورت بات. طاہر بھائی آخری جملہ آپ کا، وہ جو سیرت اور صورت ہے وہ دونوں آگے اولادوں میں نظر آتی ہے. بات یہ ہے کہ اسی لیے تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی ایک پروگرام میں کہ دونوں شہزادوں کو دیکھ کے صحابہ اکرام کہتے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں. ایک دن حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر تم یہ حسن حسین کو ایسے پکڑ کے ساتھ اپنے دل کے اور اپنے جناب سینے سے لگا لیتے ہو اور ان کے انتظار میں کھڑے رہتے ہو عصر کے بعد، کیا بات ہے؟ کہا علی ان سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو پکڑ کے چومتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے، یہ تو وہ ہیں جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے سجدے لمبے کر دیتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کیا بات ہے. آپ کا پیغام آیا تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، بڑا ہی ممنون. وہ حیدر قرار کہتے ہیں نا، جب ہم حیدر قرار، تو حیدر کا مطلب تو شیر ہے، لیکن قرار وہ شیر ہے جو کہ پلٹ پلٹ کے کرتا ہے حملہ. اس کی تفصیل انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن اس کلام میں حیدر قرار کا ذکر سنیے ذرا. روزہ دارو خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے. 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 قتل حیدر ہو گئے. فرش غم گھر گھر بچھاؤ، قتل حیدر ہو گئے. روزہ دارو خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے. جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھامے جگر. جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھامے جگر، بیٹھی ہے تھامے جگر. یہ خبر زینب کو سناؤ، قتل حیدر ہو گئے. روزہ دارو خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے. زہر پھیلا ہے لہو میں، رو کے کہتا تھا طبیب. زہر پھیلا ہے لہو میں، رو کے کہتا تھا طبیب. رو کے کہتا تھا طبیب. اتنا گہرا ہے یہ گھاؤ، قتل حیدر ہو گئے. روزہ دارو خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے. خانہ زہرا پہ ہے لوگو قیامت کا سما. خانہ زہرا پہ ہے لوگو قیامت
خاندان سیدہ پہ ہے قیامت کا سما، ہے قیامت کا سما۔ نوح زہرا کو سناؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے۔ کوفے کی گلیوں میں ماتم ہے یتیموں کی بکا، کوفے کی گلیوں میں ماتم ہے یتیموں کی بکا، ہے یتیموں کی بکا۔ کون سہارا ہے بتاؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے۔ پرسہ دینے گھر گھر جاؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے۔ مظہر و فرحان ہم بھی ہیں یتیمان علی، مظہر و فرحان ہم بھی ہیں یتیمان علی، ہیں یتیمان علی۔ اپنا غم اپنوں سے مناؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو